अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कैसर अब्बास खान बलोच और मैं अपने नए व्लॉग के साथ हाजिर हूं। नाजरीन, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने इमरान खान का जो जवाब था उसको मुस्तरद करके तौहीन अदालत के मुकदमे में इमरान खान पर बाकायदा फर्द जुर्म ऐद करने के लिए 22 सितंबर की तारीख मुकर्रर कर दी है। आज के व्लॉग में हम बताएंगे कि इस मुकदमे का पाकिस्तान की सियासत पर क्या असरात पड़ेंगे और पाकिस्तान तरीक़े इंसाफ और इमरान खान का मुस्तकबिल क्या है। तो नाज़रीन, हम आपको बताना चाहते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये तौहीन अदालत का मुकदमा किस तरह बना। नाज़रीन, इमरान खान ने रावलपिंडी में एक जलसा आम से खिताब करते हुए कहा था कि आईजी इस्लामाबाद और डीआईजी इस्लामाबाद, तुम भी सुन लो, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, और मजिस्ट्रेट ज़ेबा साहिबा आप भी सुन ले, मैं आपके ख़िलाफ़ भी एक्शन लूँगा। नाज़रीन, ये थे वो अल्फाज जिन पर रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक लेटर लिखा उस वक्त के कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कि इमरान खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मतहत जज एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज जो ज़ेबा साहिबा हैं उनके ख़िलाफ़ ये ज़बान जलसा आम में इस्तेमाल की है, और ये जो मैटर है ये इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सब जुडिस है। तो इस पर जो कायम मकाम चीफ जस्टिस थे आमिर फ़ारूक साहब, उन्होंने 3 रुकनी बेंच बनाया और उस बेंच ने इब्तदाई समाअत करने के बाद अटार्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को सुनने के बाद इमरान खान के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत का नोटिस जारी करने का फ़ैसला किया, और साथ ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को लेटर तहरीर किया कि आप इस मामले पर फुल कोर्ट बनाएं, यानी कि लार्जर बेंच बनाएं। तो इस तरह 5 रुकनी लार्जर बेंच जो इस वक्त चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की क़यादत में बना, और इमरान खान ने 7 दिन के अंदर अंदर जो नोटिस था तौहीन अदालत का उसका जवाब सबमिट करवाया, और अपने जवाब में इमरान खान ने माफ़ी नहीं मांगी। जब समाअत शुरू हुई तो इमरान खान के जो वकील थे हामिद खान साहब, वो अदालत में आए और उन्होंने अपना जवाब अदालत ने कहा कि आप अपना जवाब पढ़ें। जब हामिद खान ने जवाब पढ़ा तो अदालत ने कहा कि हम आपको एक और मौका देते हैं कि आप अपना मुकम्मल जो जवाब है, फाइनल जो जवाब है, रिटन स्टेटमेंट, वो अदालत में जमा करवाएं। तो उसके बाद नाज़रीन, कल इमरान खान के वकला ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपना दोबारा जो तफसीली जवाब था वो जमा करवा दिया था, और इस जवाब में भी इमरान खान ने माफ़ी नहीं मांगी। ताहम इमरान खान ने इस जवाब में इतना कुछ लिखा कि उसके जो ये अल्फाज हैं उन अल्फाज पर उसे अफसोस हुआ है, और उसकी नीयत नहीं थी कि वो जज साहिबा के ख़िलाफ़ ये अल्फाज इस्तेमाल करे। ये गैर इरादी तौर पर इमरान खान के मुंह से ये अल्फाज निकले हैं, क्योंकि वो शहबाज गिल का पर जो तशद्दुद हुआ था उस तशद्दुद के बारे में वो बड़े परेशान थे, और इस गुस्से और गैर इरादी तौर पर उनके मुंह से ये अल्फाज निकले थे। तो आज इस पर दोबारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हियरिंग हुई, तो 5 रुकनी बेंच के सामने हामिद खान पेश हुए। तो चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने और जस्टिस बाबर सितार साहब ने हामिद खान से मुख्तलिफ और तबड़तोड़ सवालात पूछे, जिसका हामिद खान कोई वज़ाहती बयान जवाब ना दे सके। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने पूछा हामिद खान साहब से कि हमें आपसे इस जवाब की तवक्को नहीं थी, और आपने इस जवाब में अफसोस का इज़हार तो किया है लेकिन गैर मशरूत माफ़ी नहीं मांगी, यानी कि आप इस केस को प्रोसीड करना चाहते हैं। वजाहत दी है आपने अपने बयान की, ना कि आपने माफ़ी मांगी है। इसके बाद हामिद खान से दूसरा सवाल चीफ जस्टिस ने पूछा कि ये क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, क्रिमिनल तौहीन अदालत है, इसमें तलाल चौधरी और दानियाल अजीज़ और निहाल हाशमी, ये 3 रहनुमा हैं मुस्लिम लीग नून के, उनको सज़ाएँ हो चुकी हैं। इवन उन्होंने चीफ जस्टिस ने कहा कि निहाल हाशमी ने किसी जज का नाम नहीं लिया था
تاہم انہوں نے ججز کو دھمکی دی تھی، اس پر اس کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی ہوئی، اور اس نے اس کارروائی میں ایک موقع پر نہال ہاشمی صاحب نے عدالت سے غیر مشروط معافی بھی مانگ لی تھی، تاہم اس کے باوجود نہال ہاشمی کو 6 ماہ کی سزا ہوئی تھی اور وہ بطور سینیٹر ڈسکوالیفائی بھی ہو گئے تھے۔ تو یہاں پر تو معاملہ اس سے بھی زیادہ گمبھیر ہے، کیونکہ عمران خان نے ایک جج صاحبہ کا نام لے کر اس کو دھمکی دی ہے۔ تو اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ معاملہ کسی ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے جج کا ہوتا تو اور معاملہ تھا، یہ معاملہ ہے ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج صاحبہ کا، اور وہ بھی فیمیل ہے، تو ان کے تحفظ کرنا ہمارا فرض ہے، اور اس کی جو ویلیو ہے وہ ہم ججز سے، یعنی کہ ہائی کورٹ کے ججز یا سپریم کورٹ کے ججز سے زیادہ ہے، اور ہم پر ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کا نوٹس لیں۔ تو آپ نے اس کی سنگینی کو نظر انداز کیا ہے۔ اس کے بعد ناظرین، اٹارنی جنرل آف پاکستان ہے، اور انہوں نے اس سے بھی چیف جسٹس نے اور دیگر لوگوں نے سوالات کیے، اور انہوں نے توہین عدالت کی کارروائی کو سپورٹ کرنے کا کہا، اور کہا عدالت سے کہ اس کو پروسیڈ ہونا چاہیے، کیونکہ 2014 میں بھی عمران خان نے توہین عدالت کی تھی اور اس کا عدالت نے نوٹس لیا تھا، تاہم عمران خان نے اس وقت عمران خان کو معافی مل گئی تھی، لیکن اس کے باوجود عمران خان نے دوسری دفعہ توہین عدالت کی ہے، تو لہذا دوسری دفعہ اس کو کسی قسم کی معافی کا یہ مستحق نہیں ہے۔ تو ناظرین، اس کے بعد جو 2 معاونین عدالت نے مقرر کیے تھے، جناب منیر ملک صاحب اور مخدوم علی خان صاحب، یہ پاکستان کے نامور وکلاء ہیں 2، تو اس کے بعد منیر ملک کو عدالت نے بتایا کہ آپ اپنی رائے دیں کہ عدالت کو کیا کرنا چاہیے۔ تو منیر ملک نے کہا کہ آلدو یہ جو الفاظ ہیں یہ ڈیفینڈیبل نہیں ہے، تاہم میں عدالت سے پھر بھی ریکویسٹ کروں گا، اور اب میری رائے یہ ہے کہ عدالت اس سے درگزر کرے اور توہین عدالت کی کارروائی کو ختم کر دے۔ اور انہوں نے لاجک یہ دی کہ کسی بھی سیاسی رہنما کو ٹیکنیکل گراؤنڈ پر ناک آؤٹ نہیں ہونا چاہیے، اور جو دوسری انہوں نے رائے دی کہ کسی کے کہنے پر، کسی جج کے بارے میں کسی کے 2 الفاظ کہنے پر یا کوئی رائے دینے سے کسی انصاف کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہوتی، اور میں آخری جج ہوں گا جو یہ اس دنیا پر آخری انسان ہوں گا جو یہ کہے گا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ پر کوئی اثر انداز ہو سکتا ہے، یعنی کہ کسی کے الفاظ اثر انداز ہو سکتے ہیں اور انصاف میں رکاوٹ ڈال سکتے ہیں۔ تو لہٰذا جو عمران خان کے الفاظ ہیں یہ آیا کنڈیمیبل ہیں، اس پر افسوس بھی ہونا چاہیے، عدالت افسوس ہے مجھے، لیکن عدالت یہ جو الفاظ ہیں یہ انصاف کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتے۔ تو آپ کو درگزر سے کام لیتے ہوئے عمران خان کا جو توہین عدالت کا مقدمہ ہے اس کو اسی ابتدائی سٹیج پر ہی ختم کر دینا چاہیے۔ اس کے بعد ناظرین، جو دوسرا معاون جس کو عدالت نے بنایا تھا وہ تھے مخدوم علی خان صاحب۔ تو مخدوم علی خان صاحب جب سامنے آئے تو اس سے عدالت نے رائے مانگی، تو اس نے کہا کہ میری رائے بھی منیر ملک جیسی ہی ہے کہ عدالت کو درگزر سے کام لینا چاہیے اور توہین عدالت کی یہ کارروائی ہے اس کو ختم کر دینا چاہیے۔ انہوں نے ہیلری کلنٹن کی بھی مثال دی کہ ہیلری کلنٹن نے بھی کچھ اسی طرح کے ملتے جلتے الفاظ جو امریکہ کی عدالتوں کے بارے میں کہے تھے، تو ہم جو امریکہ کی عدالتوں نے انہوں نے اس پر ہیلری کلنٹن کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی تھی، اور توہین عدالت کی جو کارروائی تھی اس کو ختم کر دیا تھا۔ تو آپ لوگوں کو بھی عمران خان ایک بہت بڑے لیڈر ہیں اور پاکستان کے مقبول ترین رہنما ہیں، تو آپ کو عمران خان کو ناک آؤٹ ٹیکنیکل گراؤنڈ پر ناک آؤٹ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر عمران خان کو سزا ہوتی ہے تو وہ بطور پاکستان تحریک انصاف کی چیئرمین شپ سے بھی وہ ہاتھ دھو بیٹھیں گے، اور اس کے بعد پاکستان کی عوام کو اپنا رہنما جو ہے، ایک مقبول ترین رہنما جو ہے وہ انتخابی سیاست سے آؤٹ ہو جائے گا۔ تو اس طرح آپ کو درگزر سے کام لینا چاہیے۔ اس پر جسٹس بابر ستار صاحب نے مخدوم علی صاحب سے سوال پوچھا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا اگر ہم ایک بڑے بااثر رہنما کے خلاف کارروائی نہ کریں تو کیا جو لا کے آگے قانون کے سامنے تمام جو ہیں وہ برابر ہیں؟ تو وہ پرنسپل کہاں جائے گا کہ جب کوئی عام آدمی کے خلاف کارروائی ہو تو عدالت اسے معاف نہ کرے، اور جب کوئی بااثر آدمی عدالت کے سامنے آ جائے تو عدالت اسے معاف کر دے؟ تو اس کا بھی مخدوم علی خان کے پاس کوئی مضبوط اور ٹھوس جواب نہیں بنا۔ اس کے بعد عدالت نے
عمران خان نے کہا کہ وہ عدالت کے سامنے آ کر رستم پر آنا چاہتے ہیں اور عدالت سے کچھ اپنے الفاظ کہنا چاہتے ہیں۔ تب ہم چیف جسٹس نے کہا کہ عمران خان صاحب، ہم نے آپ کے وکلاء کو سن لیا ہے اور عدالت کے معاونین کو بھی سن لیا ہے، آپ کے بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم عدالت کو 5 منٹ کا وقفہ کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم جو اپنا فیصلہ ہے وہ محفوظ کرتے ہیں اور 5 منٹ کے بعد ہم اس کو اناؤنس کریں گے۔ اس کے بعد ناظرین 5 منٹ کے بعد جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 جج ہیں وہ دوبارہ عدالت میں آئے اور انہوں نے اپنا جو مختصر فیصلہ تھا وہ سنایا، اور انہوں نے کہا کہ عدالت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو عمران خان نے تحریری جواب شو کاز نوٹس کا دیا تھا وہ اس سے سیٹسفائی نہیں ہے، اور عمران خان کے خلاف جو توہین عدالت کی کارروائی ہے وہ آگے بڑھانا چاہتے ہیں، اور عمران خان پر 22 ستمبر کو عمران خان پر باقاعدہ طور پر فرد جرم عائد ہوگی۔ تو ناظرین یہ تو آج کی عدالتی کارروائی کا جو سمری تھی وہ تھی جو میں نے آپ کو بتائی ہے، اور یہ کیس بنا کیسے اور آج تک عدالت میں کیا کارروائی ہوئی ہے۔ ناظرین اب آتے ہیں کہ عمران خان کے پاس اب کیا آپشن رہ گئے ہیں، اور کیا اگر عمران خان کا اس کا جو فیصلہ ہے عدالت کا وہ پاکستان کی سیاست پر کیا اثر انداز ہو سکتا ہے۔ تو ناظرین آپ جانتے ہیں کہ سید یوسف رضا گیلانی 2012 میں پاکستان کے وزیر اعظم تھے، 2008 سے 2012 کے درمیان وہ پاکستان کے وزیر اعظم رہے۔ تو عدالت نے ان کے خلاف توہین عدالت کی ایک کارروائی کی کہ آپ ایک لیٹر لکھیں سوئس کورٹ کو، سوئس حکومت کو، سوئٹزرلینڈ کی حکومت کو۔ تو جو یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ کیونکہ آصف علی زرداری اس وقت پاکستان کے صدر ہیں اور پاکستان کے صدر کے خلاف کسی بھی پاکستان کی عدالت میں بھی کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی جب تک وہ صدر ہیں، تو میں پاکستان کی مملکت کے سربراہ کے خلاف غیر ملک کی عدالتوں کو کیسے خط لکھ سکتا ہوں۔ تو اس پر اس کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی ہوئی اور عدالت نے اسے صرف 4 سیکنڈ کی سزا سنائی کہ جب تک عدالت یہ فیصلہ پڑھ کر سنا رہی ہے یوسف رضا گیلانی جو ہیں یہ رستم نہیں چھوڑ سکتے۔ اس کے بعد ناظرین یوسف رضا گیلانی بطور MNA اور بطور وزیر اعظم ڈسکوالیفائی ہو گئے تھے اور وہ 5 سال تک الیکشن کنٹیسٹ نہیں کر رہے تھے۔ تو ناظرین اگر اس کیس میں عمران خان کو سزا ہوتی ہے تو عمران خان کے پاس اس وقت 2 عہدے ہیں، ایک تو وہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں اور دوسرا وہ پاکستان کے مستقبل کے وزیر اعظم کے بہت مضبوط امیدوار ہیں اور بہت MNA بھی ہیں۔ تو ناظرین اگر اس کو توہین عدالت کی میں سزا ہوتی ہے تو وہ نہ تو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین رہیں گے جس طرح نواز شریف کو سزا ہوئی ہے اور وہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بھی نہیں ہے، صدر بھی نہیں رہے، اسی طرح عمران خان بھی پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین نہیں رہیں گے۔ دوسرا وہ MNA نہیں رہیں گے، جب وہ MNA یا الیکشن کنٹیسٹ نہیں کر سکیں گے تو وہ 5 سال تک پاکستان کے MNA بھی نہیں بن سکیں گے اور وہ وزیر اعظم بھی نہیں بن سکیں گے۔ تو اس طرح عمران خان کی جو سیاست ہے وہ ختم ہو جائے گی، جو انتخابی سیاست ہے وہ ختم ہو جائے گی، کیونکہ اس وقت عمران خان کی جو ایج ہے وہ 70+ ہے، اور اگر اسے 5 یا 6 سال ڈسکوالیفیکیشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو وہ 77-78 کی طرف چلے جائیں گے۔ اور اس ایج میں جو کوئی بھی شخص ہے وہ انتخابی سیاست اور وہ وزیر اعظم اور ان کا بننا بہت مشکل ہو جائے گا۔ تو عمران خان کی سیاست اگر اس نے اپنی سیاست بچانی ہے تو اس کو عدالت سے معافی مانگ لینی چاہیے تھی۔ حامد خان نے بھی عمران خان کو جو وکیل ہیں انہوں نے بھی عمران خان صاحب کو یہی مشورہ دیا تھا کہ ہم پہلے ڈسٹرکٹ کورٹ چلے جاتے ہیں اسلام آباد میں اور وہاں پر جو ایڈیشنل سیشن جج صاحبہ ہیں اس سے جا کر معذرت کر لیتے ہیں۔ جب ہم اس سے معذرت کر لیں گے تو اس کے بعد جو اسلام آباد ہائی کورٹ سے معذرت کریں گے تو ہماری جو معافی ہے وہ قبول کر لی جائے گی۔ تو ہم اس عمران خان کی جو انا پرستی ہے وہ اس نے کہا کہ کچھ بھی ہو جائے میں نے معافی نہیں مانگنی، تو اس کی جو انا پرستی ہے وہ اس کے ہلڈر آئی اور اس کا سامنا آج نتیجہ یہ نکلا ہے کہ عمران خان کے خلاف باقاعدہ طور پر جو فرد جرم ہے وہ عائد ہونے والی ہے۔ تو ناظرین عمران خان نے اس میں بھی ابھی تک بہت ہی اہم جو اس نے ڈیفینس لینے ہیں وہ عمران خان نے جو اپنے جواب میں ڈیفینس لیے ہیں، پہلا تو یہ انہوں نے کہا کہ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو جورسڈکشن ہی نہیں ہے کہ وہ توہین عدالت کی کارروائی کر سکے، کیونکہ میں نے جو جلسہ کیا تھا وہ راولپنڈی میں کیا تھا نہ کہ اسلام آباد میں کیا تھا۔ تو اس طرح راولپنڈی جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ کے ماتحت ہے نہ کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ماتحت ہے۔ تو اس طرح میرے خلاف اگر پروسیڈنگ کرنی تھی، توہین عدالت ہوئی تھی جہاں پر وقوع ہوا ہے تو وہ لاہور ہائی کورٹ کے اندر آتا ہے نہ کہ اسلام آباد کے انڈر آتا ہے۔ تو ایک تو ڈیفینس عمران خان کا یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ یہاں پر کارروائی نہیں کر سکتا۔ جو دوسرا انہوں نے ڈیفینس لیا ہے وہ یہ ہے
کہ میں نے سمجھا کہ جو زیبا صاحبہ ہے یہ ایک ایگزیکٹو مجسٹریٹ ہے، نہ کہ جوڈیشل مجسٹریٹ ہے، یعنی کہ جو ناظرین آپ جانتے ہیں کہ حکومت پاکستان یا کوئی بھی صوبائی حکومت کسی بھی تحصیلدار یا اسسٹنٹ کمشنر کو ایک ایگزیکٹو مجسٹریٹ کا اختیار دیتی ہے کہ وہ پریس کنٹرول چیک کرے یا کوئی ایگزیکٹو کے جو کام ہے وہ بطور مجسٹریٹ کرے۔ تو عمران خان نے سمجھا کہ انہوں نے ڈیفینس لیا کہ میں نے سمجھا کہ کیونکہ میں نے الفاظ کہا ہے کہ زیبا مجسٹریٹ میں نے الفاظ کہے تھے، تو میں سمجھا کہ وہ ایک ایگزیکٹو مجسٹریٹ ہے، عدالتی مجسٹریٹ نہیں ہے، یعنی کہ جوڈیشل مجسٹریٹ نہیں ہے، وہ کوئی جج نہیں ہے۔ تو یہ کمزور ترین جو ہے ڈیفینس ہے، کیونکہ جو زیبا صاحبہ ہیں وہ مجسٹریٹ بھی نہیں ہیں، وہ ایڈیشنل سیشن جج ہیں، اور جو انہوں نے فیصلہ کیا تھا وہ مجسٹریٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل ان کے پاس پینڈنگ تھی، اور انہوں نے اپیل پر فیصلہ کیا تھا۔ تو عمران خان کا جو یہ ڈیفینس ہے یہ بھی یوز لیس ہے۔ اس کے بعد جو ناظرین دوسرے ڈیفینس ہیں وہ بھی اس کے علاوہ بھی عمران خان نے ڈیفینس لیا کہ جو میں نے الفاظ ادا کیے ہیں اس سے میرا مراد یہ تھا کہ میں اس جج صاحبہ کے خلاف جو ہے وہ قانونی کارروائی کروں گا، یعنی کہ جو MIT ہوتی ہے ہائی کورٹ کے اندر ایک کمیٹی ہوتی ہے کہ اگر لوور جوڈیشری کا کوئی بھی جج کوئی غلطی کرتا ہے، مس کنڈکٹ کرتا ہے، تو اس جج کے خلاف اس MIT کو ایک اپلیکیشن دی جاتی ہے۔ تو میں نے وہ اپلیکیشن دی تھی کہ MIT میں کارروائی کرنے کا فیصلہ کیا، اور اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے جو فواد چودھری صاحب ہیں انہوں نے باقاعدہ طور پر MIT میں جا کر وہ اپلیکیشن بھی دی۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے ایکشن لینے کا مطلب یہ تھا جج صاحبہ کے خلاف کہ میں آپ کے خلاف جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کروں گا، تو اس کا کوئی دھمکی دینا میرا مقصد نہیں تھا۔ تو دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا عدالت کو عمران خان اس گراؤنڈ پر ان جو گراؤنڈ عمران خان نے لیے ہیں سیٹسفائی کر سکتے ہیں یا نہیں کرتے۔ تو ناظرین جو بھی ہو، آنے والا وقت جو ہے عمران خان اور تحریک انصاف پر کافی مشکل ہونے والا ہے، اور عمران خان میں بھی 22 ستمبر کو یا اس کے بعد کی جو ڈیٹ پڑے اس ڈیٹ میں ہو سکتا ہے کہ عمران خان عدالت سے معافی بھی مانگ لے۔ تاہم اب وقت جو ہے وہ عمران خان کے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے، کیونکہ عمران خان کو جو معافی کا ٹائم تھا وہ پہلے تھا۔ اگر عمران خان اس سٹیج پر معافی مانگ لیتے تو بہت چانسز تھے کہ عدالت اس کیس کو ختم کر دیتی۔ تاہم اب عمران خان نے ایک بار